नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 16 दिसंबर को पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा एक स्याह दिन के तौर पे मनाया गया। 16 दिसंबर 1971 सकूत ढाका की याद दिलाता है और हमें अपनी गलतियों की निशानदही करता है। लेकिन अब 16 दिसंबर के साथ आर्मी पब्लिक स्कूल की दहशतगर्दी का वाक़या भी शामिल हो चुका है, जहाँ 140 मासूम बच्चों को और उस्ताज़ा को दहशतगर्दी में शहीद कर दिया गया। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसी हवाले से इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम दोबारा कभी इस किस्म की दहशतगर्दी नहीं होने देगी। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने, जो अपोजिशन के मेन रहनुमा हैं, उन्होंने भी इसी किस्म का एक अज़म का मुज़ाहरा जो है किया। वो ट्वीट भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। लेकिन सकूत ढाका ने इस दफ़ा इस बरस एक बार फिर बड़ी गैर मामूली अहमियत हासिल कर ली। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश में इस बरस को वॉर ऑफ लिबरेशन के 50वीं एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जा रहा है। और चूँकि मनाया जा रहा है, तकरीबात हो रही हैं, ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा फोकस तरीके से किया जा रहा है और एक कैंपेन है डिसइन्फॉर्मेशन की। लेकिन इस दफ़ा शायद पाकिस्तान को तवक्को थी कि ऐसा होगा, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से भी एक बहुत सा लिटरेचर जो है वो सामने आ रहा है। बहुत से ज़राए इब्लाग जो हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़, फिल्म आ रही हैं। जैसे कि जियो टेलीविज़न ने एक बहुत ही भरपूर फिल्म बनाई है जिसका उन्वान है जो बिछड़ गए, जो कर्नल ZI फ़रूख की किताब जो है जो बिछड़ गए उसके ऊपर बेस करती है। इसी तरह जावेद जब्बार साहब ने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की हैसियत से एक बहुत डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका उन्वान है सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ग्लोबल विलेज स्पेस ने और इस तरह की और बहुत सी पाकिस्तानी वेबसाइट्स ने, प्लेटफॉर्म्स ने सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ किए हैं उन आई विटनेसेस के जिन्होंने 1971 के सानहे को बिल्डअप होते हुए या तो देखा या महसूस किया, या वो आई विटनेसेस थे। आज का प्रोग्राम जो है, इसके पहले 2 पार्ट्स हम सकूत ढाका के हवाले से करेंगे, मुख्तलिफ अंदाज से सवाल उठाने की कोशिश करेंगे। दो इंतहाई नॉलेजेबल पर्सनालिटीज़, स्कॉलरली पर्सनालिटीज़ जो हैं वो मेरे साथ हैं, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे इस प्रोग्राम में। जनाब डॉक्टर जुनैद अहमद साहब, जो ऑथर हैं क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश मिथ्स एक्सप्लोडेड और ऑथर हैं किताब के इंडिया एंड अपार्थाइड स्टेट। इसी साथ मुझे ज्वाइन कर सकेंगे इकराम सहगल साहब, जो सोल्जर ऑफिसर थे 1971 में, इंतहाई सक्सेसफुल कामयाब बिजनेसमैन है पाकिस्तान के। उनकी किताब है एस्केप फ्रॉम ओब्लिवियन, 1971 के हवाले से है। ब्लड ओवर डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन भी उन्हीं की किताब है। और हाल ही में उनके जो कॉलम्स हैं, उनका मजमुआ जो है, उसके कई मजमुए इनफैक्ट 10 वॉल्यूम्स छपे हैं, और उनके कॉलम्स जो हैं वो पाकिस्तान की गुज़श्ता 40 बरस की तारीख़ का एक बहुत ही ज़बरदस्त जायज़ा लेते हैं, एक सोर्स हैं उस तारीख़ को, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को समझने के लिए। मेरे दोनों गेस्ट मेरे साथ हैं। मैं सबसे पहले एक टुकड़ा सुनाऊंगा जो शेख मुजीबुर रहमान की ग़ालिबन 7 मार्च 1971 की पलटन मैदान की तकरीर है, जिसे हमारे तमाम नाजरीन जो हैं, इंग्लिश में ये सबटाइटल है, तकरीर तो बंगला में है, 1 मिनट का ये टुकड़ा है, इंग्लिश में ये सबटाइटल है, लोग इसको पढ़ सकते हैं। मैं बता भी दूंगा कि इसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं सिर्फ बंगाली कौम का लीडर नहीं हूँ, बल्कि मैं पूरे पाकिस्तान की जीती हुई साइड का लीडर हूँ, मैं पाकिस्तान का लीडर हूँ। 4 या 5 पॉइंट हैं जो नुक्ते मैं उर्दू में आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने प्रेसिडेंट याहिया से मुलाकात की है, अब बहुत ही डिटेल से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो 15 मार्च को नेशनल असम्बली का सेशन जो है उसे रखें। उनका इस तकरीब में वो ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ बंगाली कौम का लीडर नहीं हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान का लीडर हूँ। हम पाकिस्तान की जीती हुई साइड के लीडर हैं। मगरबी पाकिस्तान के जो लोग हैं, एलीट हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वो हमारे भाई हैं। हमने मार्शल लॉ से निजात हासिल करनी है। 15 मार्च को यहाँ पर सेशन होना चाहिए। बंगला जिंदाबाद, पाकिस्तान, बंगाल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहीं से मैं डिस्कशन का आगाज़ करता हूँ। इकराम सहगल साहब, आप आई विटनेस हैं, और जुनैद साहब जो हैं उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, अगर वो थे नहीं वहाँ पे। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है इकराम साहब कि 1971 में जो कुछ हुआ, क्या वो इनएविटेबल तो नहीं था? क्या वो नागुज़ीर तो नहीं था? क्योंकि ये भी हमारे सामने है कि दोनों विंग्स के दरमियान 1500 किलोमीटर का फासला था, दरमियान में हिंदुस्तान था, फॉर्मर ईस्ट विंग के 3 तरफ हिंदुस्तान था, उसके वेस्ट में, उसके ईस्ट में, उसके नॉर्थ में उनका बड़ा असर रसूख था। वहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल इंडियन हिंदू कम्युनिटी भी एग्जिस्ट करती थी, जिसका लिटरेचर पे, ज़राए इब्लाग पे बहुत असर रसूख था। तो क्या ये इनएविटेबल नागुज़ीर था, या ये मॉडल चल सकता था? देखिए मोईद, ये पाकिस्तान जो था वो उस जमाने का फाइनेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ नेशनहुड ऑफ इट्स काइंड था, फाइनेस्ट, और इसमें कोई शक नहीं।
اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جتنا بھی انویٹرلی بات کریں، مارچ مہینے میں میں وہاں تک تھا مارچ میں، اور مارچ میں انفیکٹ کوئنسیڈنس یہ ہے کہ دیٹ آئی واز ایکچولی ویئنگ دا پلٹن میدان thing from the air. I was flying the LO-3 and in fact I was detailed to keep a watch over this thing because there were certain contingency plans made in case, because fear یہ تھا کہ ڈکلیئر کر دیں گے بنگلہ دیش. اور اس وقت پہ میرا کام یہ تھا کہ ایز اے sort of keep an eye on the thing etc. and I was relaying to command Eastern Command all the things that were happening. دیکھیں میں صحیح معنوں میں مارچ میں بھی جو فرسٹ ویک آف مارچ 10 days آف مارچ مجھے کبھی نہیں لگا کہ پاکستان سپریٹ ہو جائے گا، اور یہ انورٹیبل نہیں تھا. یہ نیچرلی ڈیپتھ آف فیلنگ بہت تھی اور بہت سی غلطیاں ہوئی تھی دونوں سائڈ سے، ایک سائڈ سے نہیں. لیکن میں یہ جو کہانی ہے نا کہ بھائی کہ یہ ضروری یہ تھا، یہ نہیں تھا. یہ اس کے اندر بہت سی سازشیں تھیں، اور سازش سب سے بڑی آف کورس دیر از نو ڈاؤٹ کہ انڈیا نے بہت بڑا ہاتھ اس میں پلے کیا. اینڈ آف کورس دیور ایلیمنٹس ود ان ایسٹ پاکستان، یہ نہیں، اور ود ان دی آرم فورسز ایسٹ پاکستان میں بھی، بٹوین ایسٹ پاکستان رائفل میں تو کافی، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا لوگ سمجھتے ہیں. میں تو جب 12 مارچ اکرام سہگل صاحب، آپ تو چونکہ بنگالی بھی سمجھتے ہوں گے، آپ تو بنگلہ زبان کو بھی سمجھتے ہوں گے. جو میں نے شیخ مجیب الرحمان کی تقریر سنائی ہے، کیا آپ نے سنی ہوگی؟ میں تو اردو میں اس کو ڈسکرائب کیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس جذبات کا وہ میدان میں اظہار کر رہے ہیں تقریر میں، وہ سچے جذبات تھے یا پولیٹیکل ڈیموگوگری تھی؟ نہیں جی، میں تو سمجھتا ہوں سچے جذبات تھے، بیکاز میں تو اس وقت لائیو سن رہا تھا نا جی، اور میں لائیو ریلے کر رہا تھا بہت سی باتیں. تو مجھے تو لگا اس طرح جب ان نے یہ کہا تو میں نے ایکچولی یہ سمجھا کہ میں نے وی آر اوور دا کرائسس، رائٹ. اینڈ اگر جنرل یحییٰ آئیں اور ان سے ڈسکشن کریں، اور obviously ان کی بھی ایکسٹریم کنڈیشن تھی which obviously people don't expect, but I don't think ہو سکتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر، پرٹیکولرلی آپ دیکھیں جو ابھی زندہ بھی ہیں، لائک تاجیزی صاحب بھی وہاں پر تھے ان دا فائنل ڈیز، منسٹری پلاننگ کی طرف سے گئے تھے. سب کو یہ خیال تھا. وہ ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو وہ 15 مارچ کے بعد ڈیٹیوریٹ ہونے چلا سچویشن، کہ جب یہ ہارڈ لائن کیا اور انہوں نے بنگلہ دیش جو فلیگ جو تھا وہ 23 مارچ کو ہائسٹ کر دیا انسٹیڈ آف پاکستان فلیگ. تو آئی تھنک جو ڈیٹوریشن ہے وہ 1 مارچ کے بعد. اور میرے ساتھ ہیں، ذرا مجھے اس کا دوسرا ایک رخ بھی دیکھنے دیجیے. ڈاکٹر جنید احمد، آپ نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے. ابھی آپ نے اکرام سہگل صاحب کو بھی سنا، شیخ مجیب کی تقریر کا ٹکڑا بھی آپ نے سنا، جہاں وہ کہتے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ یحییٰ سے استدعا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 15 مارچ کو نیشنل اسمبلی کا سیشن بلائیں. میں بنگالیوں کا لیڈر نہیں ہوں، میں پورے پاکستان کا لیڈر ہوں. کیا وجہ ہے کہ 25 مارچ کا ملٹری ایکشن ڈھاکہ یونیورسٹی اینڈ آل دیٹ وہ ناگزیر ہو گیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملٹری ایکشن، کیونکہ اس ملٹری ایکشن کے بعد پھر صورتحال کے سنبھلنے کا کوئی چانس لگتا نہیں تھا، تو کیا وجہ تھی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اکرام بھائی السلام علیکم، آپ نے بھی جو بات کہی میں وہ بھی مجھے ابھی ریسنٹلی کچھ موقع ملا ہے کہ آپ کو علم ہوگا کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کی جو 9 ڈائریاں انہوں نے پاکستان میں لکھی جب وہ یہاں پہ جیل میں تھے، وہ ڈائریاں اب چھپ گئی ہیں. تو ان ڈائریوں کے کچھ اقتباسات بھی میرے تک پہنچے ہیں. میں واپس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ وہ ایک ایکشن آرمی نے لیا، اور وہ جو آرمی کا ایکشن تھا وہ کافی کنٹرول تھا. اور جس طرح سے آرمی ایکشن باجوڑ میں بھی ہوا، سوات میں بھی ہوا، کراچی میں نے 2 آپریشن خود دیکھے ہیں، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان میں بھی. یہ آرمی نے مارچ کے 26 سے جب شروع کیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مئی جون تک سب چیزیں کنٹرول ہو چکی تھیں.
اینڈ تھنگز ور بیک ٹو نارمل اور کنٹرول ہو گئی تھی. مگر اس وقت انڈیا کی جو انوالومنٹ تھی وہ بہت اس میں اضافہ ہوا. انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ تو مکتی باہنی انلیش کی. اس کے علاوہ انہوں نے 50,000 انڈین سولجرز بھی ویئرنگ پاکستانی یونیفارمز وہ بھی داخل ہوئے, اور ساری گڑبڑ جو ہے یہ بہت بری سپیڈ سے بڑھائی گئی. اور ہندوستان نہیں تو پھر شیخ مجیب کے جو جذبات کا اظہار ہے اسے آپ سنسیئر نہیں سمجھتے پلٹن میدان میں؟ آپ نے ڈائریز کا نہیں, میں سنسیئر سمجھتا ہوں. میں اسے سنسیئر, میں نے جن اظہار کا جن خیالات کا مجیب الرحمان صاحب نے اس جلسے کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس سلسلے میں اور بھی کاوشیں ہوئی ہیں کہ جس دن وہ ان کو بھٹو صاحب ان سے ملنے گئے ہیں 8 جنوری 1972 کو ان کے جیل میں, تو اس وقت جو وہ ایک پولیس آفیسر تھا اور ان کا جو ڈاکٹر تھا اس سے بھی میری بات ہوئی ہے. ان کا جو وہ جس پولیس آفیسر واز ڈیٹیلڈ, اس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس پردے کے پیچھے کھڑے رہیں, اپنی بندوق تیار رکھیں, اور جب تاکہ کوئی مجیب بھٹو صاحب ان سے ملنے آ رہے ہیں کہ مجیب ان پہ کوئی اٹیک نہ کر دیں. تو یہ پولیس آفیسر نے بڑا ڈیٹیل بیان دیا ہے کہ جب بھٹو صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو مجیب نے ان سے کہا کہ بھائی بھٹو تم کیسے آ گئے یہاں پہ, تمہیں کیسے یہ مارشل لاء نے اجازت دے دی آنے کی؟ اس نے کہا نہیں, مجھے کسی مارشل لاء کی اجازت ضرورت نہیں ہے, میں تو خود CMLA بھی ہوں, میں تو پریزیڈنٹ ہوں. اس نے کہا تم کیسے بن گئے بے پریزیڈنٹ؟ کیونکہ مجیب الرحمان صاحب کے پاس نہ ٹی وی تھا, نہ ریڈیو تھا, نہ اخبار تھے. مارچ سے لے کر جنوری 8 تک انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا, تو انہیں کچھ نہیں پتا تھا. اس وقت انہوں نے کہا تم کیسے بن گئے پریزیڈنٹ؟ تو لیٹ می فنش کہ پریزیڈنٹ تو میں نے بننا تھا. لیکن اس کو ذرا مختصر کیجیے, میں واپس آنا چاہتا ہوں اکرام سہگل صاحب کی طرف. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اگر ان کے جذبات سچے تھے تو پھر ملٹری ایکشن کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اگر اس کی ضرورت غالباً میرا خیال ہے ہاتھ پیر پھولے, اور جیسے ملٹری جیسے ویسٹ پاکستان میں یحییٰ خان صاحب کی گورنمنٹ اور بھی حرکتیں بیوقوفوں والی کر رہی تھی, تو وہ ہاتھ پیر پھول کے انہوں نے یہ کام کیا, اور اس کو بھی ٹھیک سے نہیں کیا. اس وجہ سے یہ معاملہ گڑبڑ ہوا, یہ پینک میں انہوں نے کیا. اکرام سہگل صاحب, اب ہم جب 6 نکات کے ایجنڈا کو دیکھتے ہیں, 6 پوائنٹ کو میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے دوبارہ پڑھا, اور پھر 18ویں ترمیم ذہن میں آتی ہے, تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب آپ 6 نکات کو دیکھتے ہیں شیخ مجیب کے, تو وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک اکنامک معاشی ری ڈسٹریبیوشن اور اکنامک سیف گارڈ, یعنی کرنسی انٹرچینجبل ہونی چاہیے, نیوی وہاں بیسڈ ہونی چاہیے, وہ تو سب چیزیں بڑی بنیادی قسم کی لگتی ہیں. اس قسم کی تمام چیزیں 2009 میں ہم نے 18th امینڈمنٹ میں اپنے صوبوں کو دی ہیں. کیا وجہ تھی کہ 6 نکاتی ایجنڈا تھا اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکے؟ آئی تھنک جی اس زمانے میں اتنی کنسنٹریٹ ہو گئی تھی پاور اور آئی وڈ سے ریسورسز ان ویسٹ پاکستان, یہ اس وقت یہ وہ نہیں تھا. دیکھیں نا, ڈسپیرٹی تو اس پر آ جاتی ہے کہ آپ نے پہلے بولا, میں تو سمجھتا ہوں وہ مورون تھا کوئی جس نے کرا تھا انوینٹ کہ ڈیفینس آف دا ایسٹ لائز ان دا ویسٹ, اور آپ نے اپنے 90% فوج یہاں رکھی اور 10% ادھر دے دی. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نیچرلی وہ کیا فیلنگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویری سمپل, میں آپ کی ایک پہلے سوال جو جنید صاحب نے بڑی اچھی بات کی, میں بات کرتا ہوں. دیکھیے, ٹائم کیم وین ملٹری ایکشن واز unavoidable. 25th March was unavoidable. If you wanted to keep the country together, you had to do 25th March. People went in at places, blood was shed. There's no doubt, because when army does something, when you break an egg, you have sometimes you have to take some action. And it was a very, very good military action. There's no doubt about it. However, ایک فیکٹ یہ ہے کہ اس ایکشن کے بعد things deteriorated very badly. اس ایکشن کے بعد things became very badly, and then it became inevitable. Whatever happened after that. So میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو آپ آپ کی سوال جو ہے نا اس کے بارے کہ کس طرح ڈسپیرٹی, کیوں ایوری تھنگ واز لائک دیٹ کہ بھائی وہاں پر لوگ فیل کرتے تھے اس کی. ناؤ اگر آپ دیکھیں تو اب آج بنگلہ دیش کو دیکھ لیں اور آج پاکستان دیکھ لیں. دیکھیں اگر آپ اسی کو بلڈ اپ کرتے, وہاں پہ بھی آپ کے پاس وہ تھی, آپ ریسورسز ڈپلوائے کرتے ہیں. ہاں کچھ تو بالکل غلط بات تھی. دیکھیں نا فار ایگزامپل جوٹ ملز وہاں کوئی نہیں تھی بنگلہ دیش میں پہلے, 1947 سے پہلے اتنی جوٹ ملز بنا دی, ٹھیک ہے نا جی.
اور اس کے بعد there were other things which happened, but mostly میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو ان کی فیلنگ تھی ڈسپیرٹی، بات یہ تھی کہ جو جب انہوں نے نیٹ پکنگ شروع کر دی نا اس کے اندر، وہ اس میں ہارڈ لائنر جو ان کے تھے وہ انہوں نے ایسی باتیں کی which was unacceptable. تو یہاں پر جو civilian, not the military side I will say, civilian side نے ان کو بولا کہ جی this will amount to total separation. اکرام سہگل صاحب مجھے ایک بریک لینے دیجئے، میرے ساتھ ہیں اکرام سہگل صاحب بھی، ڈاکٹر جنید احمد بھی. بریک کے بعد چند سوالات اور آتے ہیں، ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھے چلتا ہوں ڈاکٹر جنید احمد صاحب کی طرف. ڈاکٹر جنید احمد، آپ نے سانحہ سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے، فارمر ایسٹ پاکستان کے حوالے سے بہت تحقیق کی، بہت ریسرچ کی، ایک سے زیادہ کتاب آپ اس حوالے سے لکھ چکے ہیں. دو سوال جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں جب بنگلہ دیش سے پاکستان کے بارے میں کامنٹری ہوتی ہے ویب سائٹس پہ، ان کے ذرائع ابلاغ میں. ایک ذکر کرتے ہیں جوٹ کا کہ ہماری جوٹ جو ہے اس کی وہ سب سے بڑی ایکسپورٹ تھی اور اس کی ایکسپورٹ ویسٹ پاکستان سے کی جاتی تھی. دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ جو پبلک سپینڈنگ ہوتی تھی، ریونیو کا جو ایکسپینڈیچر ہوتا تھا، آبادی ہماری زیادہ تھی، ہماری شاید جو لکھا ہوا فگر ہے کہ 60-70% آبادی تھی، 60% سے زیادہ، اور ویسٹ پاکستان کی آبادی 40% سے کم تھی. لیکن جو خرچہ تھا پبلک ایکسپینڈیچر کا گورنمنٹ کا وہ 70%، 60 سے 70% ہوتا تھا ویسٹ پاکستان میں، اور 30 سے 40% ہوتا تھا ایسٹ پاکستان میں. اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ بات میں نے بڑی تحقیق سے اپنی کتاب میں اس کے ڈیٹیلڈ فگرز دیے ہیں 1948 سے لے کر 1971 تک. یہ بات 100% صحیح ہے کہ ہماری ایکسپورٹس کے پیسے بھی اس تناسب سے خرچ نہیں ہوئے، ٹیکسز کے پیسے بھی اس تناسب سے خرچ نہیں ہوئے کہ جو آبادی کے حساب سے ہونا چاہیے تھا. جو گورنمنٹ ٹیکسز تھوڑے بہت جمع کر لیتی تھی وہ بھی اسی حساب سے نہیں تھا. یہ اکنامک ڈسپیرٹی تو ڈیفینیٹلی موجود تھی، مگر یہ ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹر تھی. مگر یہ کیا ایسٹ پاکستان سے ٹیکسز اکٹھے ہوتے تھے ویسٹ پاکستان جتنے؟ غالباً اتنے نہیں ہوتے ہوں گے. نہیں، میں کسٹم ڈیوٹیاں وغیرہ اگر آپ ملا لیں تو شاید ہو بھی جاتی، وہ مجھے ایگزیکٹلی فگر یاد نہیں ہے، بٹ ٹیکسز شاید کم ہوتے ہوں گے. مگر ایکسپورٹ ارننگز تو ویری لارج پرسنٹیج واز کمنگ فرام دیئر، یہ تو فیکٹ ہے. مگر آپ نے تو جو 100 روپے جمع کر لیے اس کو تو پھر آپ نے 60 اور 40% کے حساب سے خرچ کرنا ہے نا، چاہے کہیں سے بھی آئے. اگر یہی لاجک چلے تو 70% پیسہ تو کراچی میں خرچ ہونا چاہیے. چلو 70 نہ کر لو، 60 کر لو، وہ تو نہیں ہوتا. انفیکٹ کراچی کا بجٹ جو ہے وہ اسلام آباد کے بجٹ سے بھی کم ہے. لیکن جنید صاحب، کراچی تو اسلام آباد ہے، اس میں پورے پاکستان کی امپورٹس ہوتی ہیں، پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی، وہ اپ کنٹری کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں. جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ کراچی سے ٹیکسز اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ چونکہ پورٹ سٹیج پہ، امپورٹ سٹیج پہ وہ ٹیکسز اکٹھے ہوتے ہیں، یا جو انڈسٹری چیزیں بناتی ہے وہ اس کے جو پروڈکٹ کی کنزمپشن جو ہے اس کی مارکیٹ اوپر ہے اپ کنٹری میں، اس لیے وہاں تو یہ آرگومنٹ نہیں ہوتا. اسی لیے میں ایسٹ پاکستان کا سمجھنا چاہ رہا ہوں. اکرام سہگل صاحب، آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے جی، جیسے ڈاکٹر جنید نے کہا ہے، there was certainly economic disparity and it was in the development of the industries particularly. جس طرح یہاں پر ویسٹ پاکستان میں روڈز، ریلویز، ڈیفینس، دیکھیں آفٹر when you spend the defense budget وہ یہ تو نہیں ہوتا خالی اس کے لوگ جن کا وہ جو سیلری لیتے ہیں اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے، وہ اکنامک سائیکل ایک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ کنٹونمنٹ کے پاس جائیں تو کنٹونمنٹ بائی اٹ سیلف از ناٹ کہ بھائی کنٹونمنٹ کے ساتھ بہت سی اور چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اکنامک سائیکل آپ کی بن جاتی ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو اکنامک سائیکل ان کی نہیں چل رہی تھی. ان کی بس یہ تھی کہ جوٹ کی ارننگ آئی اور وہ جوٹ کی ارننگ بھی ایکسپورٹس میں آئی وغیرہ وغیرہ. بٹ ریئلی جس طرح یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی ویسٹ پاکستان میں کمپیریبلی وہ ڈیولپمنٹ ایسٹ پاکستان اینڈ ایسٹ پاکستان نہیں ہوئی. نمبر 2، دیکھیں آپ کچھ بھی بول لیں، میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر آپ ڈیفینس میں دیکھ لیں تو ان کے پاس ڈیفینس پرسنل میں کتنے ڈیفینس پرسنل ایسٹ پاکستان کے تھے، رائٹ. آپ ان کی ریجمنٹس دیکھ لیں. ایسٹ بنگال ریجمنٹ میں ایسٹ بنگال ریجمنٹ کا تھا، ہماری 10 بٹالینس تھی، اس میں بھی ایک نیشنل سروس بٹالین تھی. یہاں پر کوئی آلموسٹ 100 بٹالینس تھی، FC تھی، رینجرز تھی، بہت سی چیزیں جو آپ کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. وہاں پر دیکھیں ایون ایٹ دا میکسیمم اسٹریچ، یہ تو ابھی بات آئی اور ڈاکٹر جنید نے بھی بات
کلیئر کیا. ایٹ میکسیمم اسٹریٹ ہماری ریگولر آرمڈ فورسز تو 24,000 تھے وین سرنڈر ہوا ہے, اور 11,000 پولیس پرسنل ایف سی وغیرہ تھے, ٹوٹل 35,000 پیپل ان یونیفارم. ٹھیک ہے, وہ 93,000 کی جو مت ہے وہ تو ایک اور بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ the entire East Pakistan at its maximum fighting capacity at that point of time was only 35,000 armed forces, اور آپ کی جو آرمی کی اسٹرینتھ اس زمانے میں تھی وہ more than 400,000 تھی. So you're only at 10% of your army or armed forces there. آپ کی ایک فائٹر اسکواڈرن وہاں پر تھی ٹوٹل. ٹھیک ہے, اینڈ سملرلی آپ کے پاس وہ تھی there were no نیوی ڈسٹرائرز تھنگ مائنڈ نہیں تھی, ایک ہی سب مرین آپ کی وہاں پر آپ نے ڈپلوائے کی, باقی تو سب آپ کے ویسٹ پاکستان میں آتے. سو آئی تھنک آپ اس بات کو نہیں نظر کر سکتے. there was economic disparity, and then there were other things even in civilian let us say civilian bureaucracy. There was disparity. There was a disparity in the foreign service, and every field there was a disparity, and they had a genuine reason, and I think اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ there was no the great vast majority of East Pakistan did not want separation. The separation was only in the hands of few, and fanned by, of course, India took advantage of the situation. And once after the army action, and why the army action کیوں out of proportion ہوا, کیونکہ یہاں پر ان کو کیا کیا گیا کہ جتنے بھی فورن کورسپونڈنٹ ان کو ایئرپورٹ لے کے ان کو باہر کر دیا, آپ نے بھیج دیا, بینکاک بھیج دیا اور باہر میں بھیج دیا. اب وہ کیا کیا, وہ دے کیم بیک فرام دا انڈین سائڈ اینڈ دے اسٹارٹ رپورٹنگ. ایکچولی ونس دے ور ڈپورٹڈ they started reporting it. They took India's propaganda hook, line and sinker. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, فار ایگزامپل یہ ایک myth ہے کہ وہاں پر mass graves آئی ڈھاکہ یونیورسٹی میں. On 28th March I personally went to Dhaka University. I studied in Dhaka. All these halls that were there. میرے ساتھ رہیے اکرام سہگل صاحب کی میرے ساتھ رہیے. میں ذرا ڈاکٹر جنید, آپ نے اکرام سہگل صاحب کو سنا, آپ نے اکرام سہگل صاحب کو سنا, اور آپ کے سامنے نقشہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ فارمر ایسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے, اس کے تین طرف ہندوستان ہے, اس کے مغرب میں, اس کے مشرق میں, اس کے نارتھ میں ہندوستان کی اسٹیٹس ہیں. جغرافکلی وہ تین طرف سے ہندوستان سے سراؤنڈڈ ہے, نیچے اس کے بے آف بنگال ہے. اس جغرافیے کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت پریزیڈنٹ یحییٰ کو یہ فکر اور خوف نہیں تھا 25 مارچ کو کہ ہندوستان ملیٹریلی انٹروین کر سکتا ہے مکتی بانی کی مدد کرنے کے لیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یحییٰ خان صاحب کو یہ کہیں سے خیال پیدا ہوا تھا کہ ہمیں امریکہ بھی سپورٹ کر دے گا, ہمیں چین بھی سپورٹ کر دے گا, اور لہٰذا ہم بچ جائیں گے. اور انڈیا نے ایک بہت میجر اسٹروک کھیلا تھا تھرو دی ہائی جیکنگ آف گنگا, which had happened on the 30th of January 1971. اور جب وہ جہاز کو اڑا دیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے اوور فلائٹس کو بند کر دیا تھا, سول اینڈ ملٹری فلائٹس, جس کی وجہ سے the time distance had increased from 3 hours to something like 7.5 hours. It became اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کو چیزیں بھجوانا, لوگوں کو بھجوانا یا کسی قسم کی بھی سپورٹ کرنا. میں اس کے اندر یحییٰ خان صاحب کی جو میری کتاب میں نے 72 پیج کا ایفیڈیوٹ لگایا ہے, اس کو بھی اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو, اور جو یحییٰ خان صاحب کی جو اس زمانے کی ساری پرفارمنس ہے وہ آپ کو صاف نظر آتا رہتا ہے کہ اس میں انہوں نے کس قسم کے غلط فیصلے کیے, غلط فیصلوں کو پر قائم بھی نہ رہے, ان کو بھی بار بار بدلتے رہے. تو اٹ جسٹ بیکیم ٹو فارسیکل, اور ان غلطیوں کی وجہ سے پاکستان فوج بھی اکٹھی نہیں ہو سکی, اور نیازی جیسے شخص کو بھی وہاں پہ کمانڈر لگا دینا, اور ان کو بھی پراپر ڈائریکشن نہ دینا, اور نہ ان کو کسی طریقے سے پراپر سپورٹ دینا, یہ سب چیزیں ہوتی چلی گئیں. اور ان کو یہ یقین تھا کہ میری رچرڈ ڈکسن مدد کرے گا, میری چین میں اکرام سہگل صاحب اور وہ نہیں ہونے والا تھا, اور نہیں ہوا. اکرام سہگل صاحب, آپ نے سنا ڈاکٹر جنید جو کہتے ہیں. اب آخری 2 منٹ ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ وے فارورڈ کیا ہے؟ 50 برس گزر گئے, بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی 4تھی دفعہ حکومت آ چکی ہے,
اور ایک پہلے اگر کوئی تعلقات بہتر ہوتے نظر آتے تھے 1980 اور 90 کی دہائی میں، وہ ایک بار پھر بہت خراب ہیں، بہت نفرت ہے، بڑا پروپیگنڈا ہے. کیا کوئی تعلقات بہتر کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا؟ تعلقات ڈیفینیٹلی بہتر ہوں گے. آپ نے ورڈ انویٹیبل استعمال کیا تھا پہلے. میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر ہوں گے، اچھے ہوں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ انڈیا نے وہی مسٹیکس کیے ہیں جو ہمیں پہلے وہ کرتا تھا. اب آپ سوچیں کہ 1.6 ملین بنگلہ دیشیز کو انہوں نے بولا یہ بنگلہ دیشیز ہیں، ایلین ہے آسام میں. آپ سمجھتے ہیں بنگلہ دیش اس کو ایکسیپٹ کر دے گا؟ آپ مجھے بتائیں، پاکستان کے اوپر 3 ڈویژن تھے، لائٹ ڈویژن، ان کے پاس پوری اکوپمنٹ بھی نہیں تھی. آج بنگلہ دیش نے 10 ڈویژنز کیوں لگائے؟ 10 ڈویژن. آپ سوچیں یہ بات، رائٹ. اور یہ جتنے بھی ڈویژنز ہیں یہ ودن بولتے ہیں کہ دے آر ودن ریچ آف دیئر لائنز آف کمیونیکیشن. آل دیئر ایکسپٹ فار 3 ڈویژنز، 7 آف دیئر ڈویژنز آر ودن اسٹرائکنگ ڈسٹینس آف دیئر لائنز آف کمیونیکیشن. تو کیوں کیا ضرورت پڑی؟ اتنی دوستی ہے تو اتنی آپ اور آپ کے پاس جب 7/8 آف دا بارڈر ہے وہ اس کے اندر ہے وتھ انڈیا ہے اور اونلی ون تھنگ، تو آپ تو دوستی کے ساتھ آپ کو تو کرنی نہیں چاہیے تھا. آپ کو وہی 3-4 ڈویژن رکھنی چاہیے تھی. یہ 10 ڈویژن کی فوج کیوں آپ نے کی؟ آپ نے ایئر فورس کو کیوں وہ کیا؟ آپ اس زمانے میں ایک ہی آپ کی آرمر ریجیمنٹ تھی، اب 2 آرمر ریجیمنٹس کیوں ہو گئے اور ایک میکنائزڈ اس کے اندر. تو دیکھیں یہ بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ انویٹیبلی یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دوست ملک رہے گا، وہ ہوگا اور رہے گا، اس میں کوئی اس میں شک نہیں. بس یہ ہے کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اور ویری آپٹیمسٹک. میرے پاس 2 مزید منٹ ہیں، مجھے بتایا گیا میں اگر جنید صاحب کی طرف آ سکوں. ڈاکٹر جنید، لیکن 3 طرف سے ہندوستان ہے بنگلہ دیش میں. یہ اور بات ہے کہ بنگلہ دیش کی اکانومی نے پچھلے 15 برس میں بہت امپرومنٹ ہوئی ہے. اس وقت تقریباً ان کی اکانومی $300 بلین کی ہوگی دسمبر 2021 میں. پاکستان سے بھی اب ان کی اکانومی کا سائز بڑا ہو چکا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش جو ہے یہ ہندوستان کے لیے ایک اسٹریٹجک تھریٹ بن سکتا ہے؟ میں اس سے زیادہ اہم بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو ہم نے تحقیق کی انڈیا اینڈ اپارتھائڈ اسٹیٹ کے اوپر کہ انڈیا از اے کنٹری ویئر 80% آف دا پیپل ہیو نو رائٹ ٹو لیو بیکاز دے آر دلت اینڈ شودرز اینڈ ہریجنز ایٹسیٹرا. اور جہاں RSS کا ہندوتوا پالیسی چلتی ہے، BJP از آلسو اے پارٹ آف RSS ڈائریکٹلی. مودی صاحب ہیز ڈن اے گریٹ جاب آف ڈیوائڈنگ اپ انڈیا. انڈیا کے وہ گارباچوف نے جو کام سوویت یونین میں کیا تھا اس سے کہیں بہتر انداز میں وہ ہندوستان میں کر رہے ہیں. اور کیا بنگال کے یا ایسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو جو میری اطلاعات ہیں، اور میرے پاس بھی بہت سارے دوست ہیں بنگلہ دیش سے جن کے ساتھ میں کنٹینیوسلی ان ٹچ رہتا ہوں. اب جو بات مجھے کہی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش میں ہندوستان کے خلاف نفرت پاکستان کی نفرت سے بہت زیادہ ہے. اور اس کا جو آپ نے اظہار دیکھا وہ پاکستان کے کرکٹرز کی T20s بھی دیکھ لی آپ نے اور آپ نے ٹیسٹ میچ بھی دیکھ لیا. تو ایک پازیٹیوٹی کی طرف لہر چل رہی ہے. اس میں ہمارا کوئی اتنا کمال نہیں ہے جتنا اس میں مودی صاحب کی ڈسٹرکٹیو نیچر کا کمال ہے. اور جیسے ابھی اکرام صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بات بنگالیوں کو بھی پتہ ہے اور بنگلہ دیشیوں کو بھی پتہ ہے کہ ہندوستان اس وقت ان کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ خراب کام کر رہا ہے جو کبھی بھی پاکستان نے بھی کیا تھا. تو دیٹ کائنڈ آف اے سچویشن از ڈیولپنگ اینڈ انڈیا ول امپلوڈ فرام اٹ سیلف اینڈ انشاءاللہ. تو ایک ایسی نئی سچویشن جو ہے ڈیولپ ہو رہی ہے. ڈاکٹر جنید احمد کا اور اکرام سہگل صاحب کا بہت شکریہ. یہ بہت ایک اچھی انفارمیٹیو ڈسکشن تھی سکوت ڈھاکہ بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پاکستان میں پولیو کی کیا صورتحال ہے، پولیو کیمپین کی، اس پہ بات کریں گے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین جیسا کہ بریک سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان میں ایک بار پھر ایک نئی کیمپین شروع ہوئی ہے پولیو کی ویکسینیشن کے حوالے سے، پولیو ایریڈیکیشن کے حوالے سے. مجھے جوائن کر رہی ہیں سمیہ رحیل قاضی صاحبہ جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی رہ چکی ہیں. سمیہ رحیل قاضی صاحبہ، یہ جو نئی کیمپین ہے یہ کیوں کرنی پڑتی ہے ہر چند ماہ کے بعد؟ یہ کیمپین 4 دن کی جو ہے یہ کی جا رہی ہے جس میں اکراس دا پاکستان 156 ڈسٹرکٹس میں. کیا وجہ پڑتی ہے کہ ہر چند مہینوں کے بعد یہ کیمپین کرنی پڑتی ہے؟
اللہ الرحمن الرحیم. محیط بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم ایشو پر مجھے موقع دیا. اصل میں بدقسمتی سے اویئرنیس نہیں ہے پاکستان میں, اور یہ جو لا علاج بیماری ہے اور جس سے بہت ساری معصوم جانیں مستقل طور پر معذور ہو جاتی ہیں, وہ یہ ساری بیماری پوری دنیا میں ختم ہو چکی ہے سوائے ہمارے اس خطے کے. اور اس میں یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ ابھی تک ہم اس کو 0% پر نہیں لا سکے. اگرچہ کمی واقع ہوئی ہے اور اویئرنیس بڑی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان افغانستان میں یہ بیماری اب رہ گئی ہے, باقی ساری دنیا سے ہندوستان سمیت بنگلہ دیش سمیت یہ بیماری ختم ہو چکی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ ویکسینیشن کی اویئرنیس نہیں ہے. لوگوں میں اس کے متعلق بڑی غلط یعنی متس پھیلی ہوئی ہیں اور بڑے غلط نظریے پھیلے ہوئے ہیں کہ اس سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. مختلف قسم کے توہمات اس کے متعلق پھیلائے گئے ہیں. تو اس لیے جو بھی پولیو کی یہ مہم ہے, میری تمام عوام سے اپیل ہے, خاص طور پر ہمارا جو یہ بارڈر جس علاقے سے میرا تعلق ہے, میری تو وہاں پہ پشتوں میں بھی اپیل ہے کہ یہ جو پولیو کے ورکرز ہیں یہ ہمارے مددگار اور معاونت کر رہے ہیں. ان کی برائے مہربانی ان کی آپ مدد کریں. پوری امت مسلمہ میں یہ ویکسینیشن ہو رہی ہے اور اس کے متعلق یہ ہماری معصوم جانوں کے لیے اور بچے ہمارا مستقبل ہے, اور مستقبل کے لیے بڑا ضروری ہے کہ, اور اس میں خصوصاً میں اپیل کروں گی بڑوں کو, اپنے جو ہمارے مشران ہیں اس علاقے کے, کہ وہ اس میں دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, ماں باپ ہیں, کہ وہ ضرور ان قطروں کو پلائیں اور بار بار پلائیں. صبح بھی میرا وہ چھوٹا نواسا مجھے اپنی انگلی دکھا رہا تھا کہ امی ہم نے نا آج پولیو کے قطرے پیے ہیں. تو میری سب سے گزارش ہے کہ ہم خود بھی اپنے 5 سال اور 5 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بار بار یہ قطرے پلا رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ یہ بیماری یہاں پر بھی ختم ہو جائے. سمیہ رحیل قاضی صاحبہ, ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں بھی بہت پسماندہ کمیونٹیز رہتی ہیں, بہت سے علاقے ہیں جہاں بہت غربت ہے, جہاں ناخواندگی ہے, جہاں تعلیم نہیں ہے, بہت الٹریسی ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ اس پہ قابو پا سکے ہیں؟ ہندوستان جیسے ملک کے طول و عرض میں 1.4 بلین وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, 1400 ملین لوگ وہاں رہ رہے ہیں. ہم 220 ملین لوگوں میں کیوں نہیں اس کی اویئرنیس پیدا کر پا رہے؟ کیا ریزسٹنس کیا ہے, رکاوٹ کیا ہے؟ اتنے بڑے ہندوستان میں انہوں نے قابو کر لیا, ہم کیوں نہیں قابو کر پا رہے؟ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ ہمیں سب لوگوں کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اس اویئرنیس کیمپین, صرف پولیو کی نہیں, تمام ویکسینیشن کی, تمام بیماریوں کی, چاہے وہ اخلاقی ہے, چاہے وہ روحانی ہے, چاہے وہ جسمانی ہے, ہمیں مسجد کو, منبر و محراب کو, جو کمیونٹی سینٹر ہوتا تھا, لوگ کہتے ہیں مدینہ کی اسلامی ریاست ہمارا ماڈل ہے, تو وہاں پر مسجد نبوی ایک کمیونٹی سینٹر تھا. وہ صرف 5 وقت صرف نماز نہیں پڑھتے تھے, بلکہ وہاں پر وہ جو بھی کمیونٹی تھی, جو بھی سماج تھا, جو بھی معاشرہ تھا, اس کی فلاح و بہبود کے لیے وہ مسجد, وہ ممبر و محراب اپنا پورا کردار ادا کرتے تھے. اس لیے ان کی بھی پوری ذمہ داری ہے, میڈیا کی بھی ہے, حکومت کی بھی ہے, معاشرے کی بھی ہے, میں کہہ رہی ہوں سول سوسائٹی کی بھی ہے, سیاسی جماعتوں کی بھی ہے. میں WHO کا ایک ادارہ ہے نیاگ, نیشنل اسلامک ایڈوائزری گروپ, میں اس کی ممبر ہوں, اور اس کے تحت ہم 4-5 سال سے یہ مہم چلا رہے ہیں. اور بدقسمتی سے یعنی صرف یہی ایک خطہ پوری دنیا میں رہ گیا ہے, اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس نہیں کرتے. ہم سب لوگ اپنی اپنی دفلی, اپنا اپنا راز, اس میں سارے لوگوں کو, ریاست کو بھی, تمام اداروں کو بھی. سمیہ رحیل قاضی صاحبہ, یہ تو بہت اچھا ہے کہ آپ اس کیمپین کا, اس گزشتہ 4 برس سے ایڈوائزری کونسل کا بھی آپ حصہ ہیں, لیکن ایک صورتحال پھر بھی کچھ مجھے کلیئر نہیں ہو رہی ہمارے سننے والوں کو کہ آخر پاکستان کے کچھ مخصوص علاقے ہیں
افغانستان کے اور اس سے ملکہ پاکستان کے علاقے جہاں ہم لوگوں تک اپنا پیغام لے کر نہیں پہنچ پا رہے، تو آپ بھی اس مہم میں کام کریے. دقت کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، کہاں آپ کو ریزسٹنس آ رہی؟ میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں نا، ایک ہی رکاوٹ ہے کہ جی اس کے متعلق بڑے غلط وہ پھیلائے گئے ہیں کہ اس سے یہ خاندانی منصوبہ بندی والوں کی ایک سازش ہے، اس سے بچوں میں مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہے، انفرٹیلٹی پیدا ہوتی ہے. تو یہ سب توہمات ہیں. خدا را اس سے باہر نکلیں اور اپنے بچوں کو اس معذوری سے بچائیں. بچے ہمارا مستقبل ہیں. یہ لا علاج مرض ہیں، مگر علاج سے احتیاط بہتر ہے. احتیاط سے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. میری تمام لوگوں سے، خاص طور پر اپنے اس خطے کے لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ ضرور، اور میں آپ سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ جو فار ایریاز ہیں، جو ہمارے پشتو اسپیکنگ ایریاز ہیں، جو اردو نہیں سمجھ پا رہے، ان کو ہم پشتو میں یہ کیمپینز کریں اور ان کو پشتو میں پیغام پہنچائیں کہ وہ ان قطروں کو ضرور اپنے بچوں کو پلا لیں. سمیہ راحیل قاضی صاحب مجھے بات سمجھ آ رہی ہے کہ زیادہ مسئلہ ان علاقوں میں ہے جہاں پہ ہمیں پشتو بولنے کی ضرورت ہے. تو کیا پشتو زبان کے اندر آپ لوگوں تک پہنچ پا رہے ہیں؟ کیا ہر گاؤں، ہر قریے، ہر گلی تک ان علاقوں میں جہاں شاید ٹیلی ویژن پہنچتا ہی نہ ہو ٹھیک طرح سے، وہاں اردو ٹی وی تو ہوگا بھی نہیں، تو وہاں پہ کس طرح سے آپ لوگ پہنچیں گے؟ ہو سکتا ہے وہاں ٹی وی ہی نہ ہو. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ادا کر سک رہی ہیں. وہ ممبر و محراب، مسجد کے جو امام ہے، جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے وہاں مسجد تو ضرور ہے نا، تو مسجد کے ذریعے سے، ممبر و محراب کے ذریعے سے ہم پہنچ بھی رہے ہیں. الحمدللہ بہت سارا فرق آیا بھی ہے. میں جس گروپ کا حصہ ہوں تو ہم اس کے ذریعے سے خاص طور پر مسجد کو کمیونٹی سینٹر بنانے کی، میں اس میں یہ بھی اپیل کرتی ہوں ان سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت جو تھی وہ مسجد آیا کرتی تھی اور ہدایت اور رشد حاصل کیا کرتی تھی. اس خطے میں عورت کو مسجد پر ہی بند کیا ہوا ہے. باقی وہ بازار بھی جاتی ہے، سیر و تفریح بھی کرنی جاتی ہے، ہر چیز کرنے جاتی ہے. ایک مسجد کے دروازے اس پر بند ہیں. تو عورتوں کے لیے بھی اس مسجد کے دروازے کھولے اور کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے بھی مسجد کو مرکز بنائیں، تاکہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر مسجد ضرور ہے اور وہاں کے ائمہ مساجد کو اس کیمپین کا حصہ بننا چاہیے. گزشتہ 4 برس سے آپ اس کیمپین کا ایڈوائزری کا حصہ ہیں. 4 برس کی ہماری کامیابیاں ہیں کیا؟ کامیابیاں یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ یعنی جو مختلف جہاں جہاں تک ہم بات پہنچا سکتے ہیں، پہلے تو عورت بات بھی نہیں کر سکتی تھی نا اس خطے میں، بالکل اس کے بات کرنے کی بھی پابندی تھی. لیکن 4 سال میں ہم نے اس کیمپین میں عورتوں کو انوالو کیا ہے، لیڈی ہیلتھ ورکرز کو انوالو کیا ہے، ان کے تحفظ کے لیے کام کیا ہے. اور یہ کیمپین جو ہیں اس میں ہم لوگ یعنی بالکل برابر کے شریک ہیں. اور میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھتی ہوں. ہم جماعت کی سطح پر بھی، میرے والد محترم وہ اس کیمپین کو خود شروع کیا کرتے تھے، اپنے گھر کے بچوں سے ہی ان پولیو کے قطرے پلانے کا آغاز کیا کرتے تھے. تو اس وقت سے لگے ہوئے ہیں اور جو یعنی جتنے ہمارے وسائل ہیں اور جہاں جہاں ہماری بات پہنچ سکتی ہے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. بہت شکریہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، جو کہ پولیو کیمپین کا ایک حصہ ہیں، اس کے ایڈوائزری میں ہیں. گزشتہ 4 برس سے بتا رہی تھی کہ کس طرح سے ایک بار پھر کیمپین کا آغاز کیا گیا. ہر چند ماہ کے بعد پولیو ایریڈیکیشن کیمپین حکومت کو اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کو کرنی پڑتی ہے. یہی طریقہ ہے اس کا. قطرے پھیلائے جاتے ہیں. پاکستان اور افغانستان واحد ملک ہیں دنیا میں جہاں ابھی بھی ایسی پاکٹس ہیں پاپولیشن کی جہاں پولیو کی بیماری پائی جاتی ہے. باقی ساری دنیا کے جو 190 ممالک ہیں انہوں نے پولیو پہ قابو پا لیا ہے. یہ پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، بہت پریشانی کا موقع ہے. اور ایسی پاکٹس ہیں جہاں تک ٹیلی ویژن، ذرائع ابلاغ، میڈیا یا حکومت پہنچ نہیں پا رہی. ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگوں کی جو لوکل زبانیں ہیں، بولیاں ہیں، اس میں ان تک پیغام پہنچایا جا سکے کہ کیسے ان کے بچوں کی صحت کے لیے، زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ پولیو کی ویکسینیشن کی جائے. اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. ایک دفعہ جب کسی کو پولیو ہو جائے تو اس سے پھر کوئی نجات نہیں ہے، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. آج اتنا ہی ناظرین، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.